AK-47 जैसी राइफल से छात्रों पे, निहत्थे छात्रों पे गोली चलाई जा रही है। सीवान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां से मुस्लिम MLA हैं, और उसके बाद में वहां पर बच्चे खुल के बोल रहे थे, लड़कियों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किए गए हैं। अमेरिकन हैवी सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीन है, उसके अगेंस्ट जो है वो एज ए मिलिट्री डेवलप की ईरान ने सस्ती और जो ड्रोन्स हैं, जो फास्ट बोट्स हैं और इस तरह की चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, और बहुत ही आप कह लें कि सस्ते मिसाइल्स इस्तेमाल की। ईरान ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया है, तो उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज है, स्पेशली जो है बहरीन है, कुवैत है और UAE है, तो उसमें उन्होंने बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग की है उन इमारतों की या उन फ्लैट्स तक की जिनके अंदर के अमेरिकन वहाँ पे रह रहे हैं या उनके ऑफिसेज हैं। यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली UK ने जो है ना वो अपने आप को पेश किया है कि हम बीच में आके एक मैकेनिज्म के तौर पे, इंटरम मैकेनिज्म के तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम कंट्रोल संभाल सकते हैं। बड़ी जंग होगी, दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना वो कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। फिर अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त शदीद क्राइसिस के अंदर है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर जो है वो बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। सुपर पावर की जिसकी अपनी पावर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर इस वक्त हमले तो रुके हुए हैं। अमेरिका ईरान पर इस वक्त हमले नहीं कर रहा, कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा। ईरान भी जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ इस वक्त रोके हुआ है, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें तो आ रही हैं कि बैक एंड पर चीज़ें हो रही हैं डिस्कस, और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान अपना बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी की कितनी उम्मीद है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बड़ा लंबा अरसा गुजरा जिसमें दोनों अतराफ में एक दूसरे पर ट्रस्ट की शदीद कमी थी। फिर जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे उसके बाद फिर इख्तलाफात सामने आए, फिर जो है वो जंग हुई, फिर एक दूसरे पर शदीद हमले किए गए। तो अब की बार जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाएगा तो क्या कोई मीनिंगफुल चीज़ डिस्कस होगी? क्या हम मस्बत नताइज इन मुज़ाकरात के देखेंगे? अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता फिर क्या होगा इस रीजन के अंदर? इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान का जो किरदार है मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, वो हम इस जंग के पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि वो बड़ा अहम होगा, और इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से बहुत कुछ लिख चुका है, बहुत कुछ जो है वो हमने सुना भी इंटरनेशनल मीडिया पर। अब लग रहा है कि शायद चीज़ें प्रैक्टिकली उस तरफ जाना शुरू हो चुकी हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के जो एहतजाज हुए, जो कमिटमेंट्स मोदी हुकूमत ने स्टूडेंट्स के साथ, भारत की यूथ के साथ की, उनको मुकम्मल तौर पर ऑनर नहीं किया जा रहा। जब कॉल ऑफ कर दिया गया CJP की जानिब से प्रोटेस्ट, तो अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ, और स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पर अब क्या सिलसिला है? क्या स्टूडेंट्स दोबारा जो है वो सड़कों पर निकलते हैं? अगर निकलेंगे तो वो मोदी हुकूमत के लिए उसकी मुश्किलात में कितना इजाफा करेंगे? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के पहले साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, साबिक सदर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमेरिकन हैवी सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीन है, उसके अगेंस्ट जो है वो एज ए मिलिट्री डेवलप की ईरान ने सस्ती और जो ड्रोन्स हैं, जो फास्ट बोट्स हैं और इस तरह की चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, और बहुत ही आप कह लें कि सस्ते मिसाइल्स इस्तेमाल की। ईरान ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया है, तो उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज है, स्पेशली जो है बहरीन है, कुवैत है और UAE है, तो उसमें उन्होंने बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग की है उन इमारतों की या उन फ्लैट्स तक की जिनके अंदर के अमेरिकन वहाँ पे रह रहे हैं या उनके ऑफिसेज हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये चल क्या रहा है सर ईरान और अमेरिका के मामले में? हमने देखा ये जब दोबारा अब 13 रोज़ मुसलसल अमेरिका ने बमबारी ईरान पर, और उसके बाद अब बातें हो रही हैं कि दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो किसी सतह पर बहाल हुआ है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, और आपको रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या दिखाई दे रही है? मुस्तकबिल करीब में हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब दोनों अतराफ पे इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो सीरियसली चाहते हैं कि अब मजीद जंग की तरफ ना बढ़ा जाए और जंग बंदी और परमानेंट सोल्यूशन इस मसले का निकाला जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 11
جولائی سے لے کے ابھی 24 جولائی تک جو 13 راتیں ہیں، یہ بڑی انٹینس بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، میزائل سٹرائک کی گئی ہیں بڑے ٹارگٹس پہ ایران میں، اور ایران نے بھی ریسیپروسٹی میں اس نے جو ہے وہ گلف کنٹریز کے اندر اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے. لیکن جو چیز میرے خیال میں ابھی زیادہ دیکھنے والی ہے کہ اس کے اندر اب جب ایٹریشن میں یہ لوگ گئے اور اب ایک دوسرے کی جو سول جو انسٹالیشنز ہیں ملٹری کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا، تو اس سے جو معاملات ہیں تھوڑے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کی گڑبڑ کی طرف چلے گئے، کہ اس لیے کہ جب ایران نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے تو انہوں نے جو گلف کنٹریز ہے اسپیشلی جو ہے بحرین ہے، کویت ہے اور یو اے ای ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی پریسائز ٹارگیٹنگ کی ہے ان عمارتوں کی یا ان فلیٹس تک کی جن کے اندر کے امریکن وہاں پہ رہ رہے ہیں یا ان کے آفیسز ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک. بات زیادہ میرے خیال میں ان دونوں طرف کو اب پتہ چل گیا ہے کہ وی ہیو دی ویئر ود آل ٹو ہرٹ ایچ ادر. لیکن اس کا جو نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اوور آل جو پرسپیکٹو تھا میرے خیال میں، جو وار جو سمجھتے ہیں لوگ، انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد دونوں سائڈز پہ اس چیز کو اس کا میرے خیال میں احساس ہو گیا ہے کہ اس کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے بلکہ اسٹال ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی تو یہ جو بریفنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دی گئی اس میں یہ خصوصی طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا، ان کے جو ایکسپرٹس ماہرین ہیں ملٹری کے، انہوں نے ان کو بتایا کہ اب آگے اس پہ جو نقصانات کو بڑھانے سے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھل پائے گا، اور نہ ہی اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے ایران کا وہ ختم ہو پائے گا. تو جو تجارت ہے وہ نہیں کھل پائے گی. تو یہ سارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. صحیح. نہیں تو پھر اب یہ سر یہ وہ باتیں ہیں میرا خیال ہے جو ہم ڈے ون سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم نے وہ روسی کی ایک رپورٹ بھی دیکھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکی اسلحہ جو ہے وہ اب اتنے اسٹاک پائل نہیں ہے اس کے کہ وہ ایک لمبی جنگ افورڈ کریں، کیونکہ دنیا میں ایک بڑی بحث یہ بھی ہوئی کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک اس کے پاس جو ہے یہ اسلحے کا نہ ہونا یہ شاید ڈاج کیا جا رہا ہے. لیکن اب تو سیریس کنسرنز امریکہ سے بھی اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں. رپورٹڈ بینس اور جو امریکن چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دوبارہ اگر بڑے حملے ایران پر کرنے کی جو ہے وہ نوبت آئی تو شاید ہمارا اسلحے کے ذخائر جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک چیزوں کو کیری کر سکیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں، اور پھر ماضی میں ایک بحث یہ ساری کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے امریکہ میں کہ وہ لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ، اور اب وہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب امریکہ سیریسلی کوشش کرے گا کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات کو اب بہتری کی طرف لے کر جائے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح یہ سب جو اسیسمنٹ دی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو امریکن ہیوی سوفسٹیکیٹڈ وار مشین ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایز اے ملٹری ڈیولپ کی ایران نے جی سستی اور جو ڈرونز ہیں، جو فاسٹ بوٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے استعمال کی، اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سستے میزائلز استعمال کیے، اور اس سے انہوں نے یہ سی ڈینائل کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور پورا ایریا انہوں نے امریکنز کو ڈینائی کر دیا. تو اس حوالے سے امریکہ کو یہ جتنا بھی آگے اب چل رہے تھے ان کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے میزائلز بھی ختم ہو رہے ہیں، سٹاکنگ بھی ختم ہو رہی ہے. حالانکہ انہوں نے ری سٹاکنگ کی ہے کوریا سے، ساؤتھ کوریا سے، آسٹریلیا سے اور اور جگہوں سے. انہوں نے ابھی جو اس دفعہ کیمپین چلائی ہے اس کو ری سٹاک کیا ہوا تھا وہ انہوں نے یوز کیا ہے. اور صحیح. اب آگے ان کی جو پروڈکشن لائن ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے لیے اب ان کے پاس بہت سارے مسائل ہیں. تو اسی لیے ابھی ان کے پاس ابھی چارہ نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے کہ وہ واپس ٹیبل پہ آئیں. اسی وجہ سے اب ایران نے یہ کہا ہے کہ وی ول ناٹ گیٹ ڈکٹیشن وین ٹو اسٹاپ اینڈ وین ٹو اسٹارٹ دا وار اور ٹاکس. تو یہ صحیح. بہت بڑی ان کی طرف سے ایک بات ہے کہ جو انہوں نے کی ہے، کہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ ٹیبل پہ آنا، بات چیت شروع کرنا اور نشستم برخاستم کے بعد دوبارہ جو اٹیک کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح میرے خیال میں اب ایران جب بیٹھے گا ٹیبل پہ
تو اگرچہ پاز تو ہوا ہے لیکن گفتگو کا جو 1 to 1 یا میڈیٹر کے تھرو جو بات چیت ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. تو جی جب بھی یہ سٹارٹ ہوگی اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو میرے خیال میں اقدام ہوگا وہ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ اس دفعہ کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوں. اس کے بعد یہاں سے اگر کوئی اٹھے گا تو پھر اس کے بعد بیٹھنا پھر مشکل ہو جائے گا. لیکن میرے سر خیال میں اب ڈپلومیسی کو کنسٹرکٹیو ٹاکس کا سر آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاں پر پیچھے جو پہلے ملاقاتیں ہوئیں وہ جہاں پر وہ سلسلہ ختم ہوا وہاں سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت جن 14 نکات پر دونوں اطراف اتفاق کیا گیا اس میں بھی کوئی تبدیلی کی کوئی امکانات ہیں؟ کیونکہ اب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید امریکن پریزیڈنٹ پر اس حوالے سے بھی اسرائیلی لابی کا بڑا پریشر ہے امریکہ میں کہ آپ لوگوں نے تو وہ چیزیں بھی یہاں پر سرنڈر کر دی ہیں ایران کے آگے جو پہلے نہیں کی ہوئی تھی. دیکھیں پوائنٹس تو میرے خیال ہے تقریباً وہی بنتے ہیں لیکن پوائنٹس کے اوپر جو نیگوسیشن ہے وہ تو ابھی ہونی ہے. مطلب وہ ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے، امریکہ نے ڈیسائیڈ تو نہیں کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن اس میں کس طریقے سے کس پرائورٹی سے اور کتنی ڈیپتھ میں کون سی چیز کو دیکھنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ایران امریکہ کے لیے جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے منڈے کو جو اپنی کانفرنس کی ہے ایکس جی او کے اندر جو رپورٹ ہوا ہے اس کے اندر تو یہ تھا کہ ہم priority for us is opening of Strait of Hormuz number 1 and جی then we will talk about the nuclear. اس کے بارے میں انہوں نے ابھی تھوڑا سا ایک میں کہتا ہوں نرم گوشہ لے لیا ہے کہ اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں لیکن آف کورس ایران کے اپنے پوائنٹس ہیں تو جب ایران بیٹھے گا تو اس کے اوپر بات کرے گا. اور تیسری ایک اور چیز ہے جو ابھی آج رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بائیلیٹرل ٹاک کے اندر اسرائیل کو آؤٹ سائڈ آف دس ٹاکس انہوں نے کہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا چیز ہے جس کے اوپر ایران جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایران اس چیز کو لے کے چلے گا کیونکہ وہ تو آل فرنٹس کی بات کرتا ہے. تو یہ کچھ ابھی میرے خیال میں اریٹنٹس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسٹل اٹ نیڈز اے لٹل کلیریفیکیشن. بالکل ٹھیک. یورپین کنٹریز اسپیشلی یو کے نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم بیچ میں آ کے ایک میکنزم کے طور پہ انٹرم میکنزم کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہم کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. بڑی جنگ ہوگی، دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا وہ کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. پھر امریکن اکانومی اس وقت شدید کرائسس کے اندر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سپر پاور کی جس کی اپنی پاورز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، ابھی کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا جو بنیادی مسئلہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز تو ایران وہ کھول دے گا اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں اور یقین دہانی کرواتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا. اور سیکنڈلی لیبنان کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر آنر کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی اور آگے بیٹھ کر بات کرنا اور چیزوں کو بہتر نوٹ پر آگے لے کر جانا کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا؟ یہ بات چیت ضرور ہو رہی ہے اور اس کے اندر یورپین کنٹریز اسپیشلی یو کے نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم بیچ میں آ کے ایک میکنزم کے طور پہ انٹرم میکنزم کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہم کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروپوزل چل رہا ہے لیکن اس ساری پروپوزل کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی بات چیت یا اندیا یا کوئی یس اور نو یا کسی ایک بات کے اوپر کوئی ایسی بات ابھی تک کچھ نہیں ہے. انہوں نے سمپلی یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی بات چیت نہیں کی ہم نے. ہاں یہ صرف یہ ایک چیز ہوئی ہے کہ چونکہ امریکہ نے پاز دیا ہے تو ہم نے بھی اپنی طرف سے اس کو اپنے اٹیکس کو ہم نے روک دیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹریٹ آف ہارمز سے انہوں نے کسی شپ کو ابھی تک نہیں جانے دیا. ابھی جو ان کا ابھی تک سٹینس ہے وہی ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹ آف ہارمز کا جو پارٹ آف ایران ہے اس سے جو گزرے گا وہی جائے گا اور اس کو اس طریقے سے جانا پڑے گا جیسے کہ ہم نے ڈکٹیٹ کیا ہے اور اس میں تقریباً 2 ملین کا ٹول ہے پر شپ وہ بھی پے کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ان کی ابھی تک کی جو گفت و شنید ہے. اور سر اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ امریکی صدر نے کہا تو ہے کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا لیکن امریکہ ان کو جنگ میں شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ صلاحیت کتنی ہے وہ خیر ساری دنیا نے دیکھ لی. ایران کو جنگ میں شکست دینے کے خواب کے ساتھ امریکہ نے اپنا پوری جو مت تھی امریکہ کو لے کر ان کی ملٹری مائٹ کا اور ان کے سول سپر پاور کا وہ ساری سٹیٹس جو ہیں وہ شیک کر دیے ایران نے.
اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور ابھی جو تحفظات ہیں امریکن جتنے بھی سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ان کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹاک پائلز اب اتنے نہیں ہیں کہ ہم ایک لمبی جنگ افورڈ کریں، پھر سر امریکہ کیا کرے گا؟ مطلب پھر تو ایک بڑی جنگ ہوگی، دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا وہ کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. پھر امریکن اکانومی اس وقت شدید کرائسس کے اندر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ ارریشنالٹی پریویل کر جائے اور ارریشنالٹی میں کچھ ایسے اقدامات لے لیے جائیں جو کہ دنیا کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی ایک عظیمت ہو جائے گی. وہ آلریڈی ایک دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں اس چیز کا اندیہ دے چکے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اوور نائٹ وی ہیو دی کیپیبلٹی ٹو وائپ آؤٹ اے سویلائزیشن. جی تو یہ وہ دھمکی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت اور جس کے اوپر یورپین یونین اور رشیا اور چائنا نے بہت زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن شو کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں جو کہ سوچنے والی بھی دیکھنے کے حساب سے اگر آپ کہیں تو یہ تقریباً وہ ہیں جو کہ ورلڈ وار 2 کو روکنے کے لیے جب ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر استعمال کی گئی. تو اس طرح کے میرے خیال میں اگر اس طرف اگر کوئی ارریشنالٹی کی طرف جانا پڑ گیا یا کچھ ایسا امریکہ نے کر دیا تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا دنیا کے لیے. نہیں تو لیکن آپ تو اس کے پہلے امکانات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب تو ٹیکنیکل نیوکس کے استعمال کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید امریکہ کسی سٹیج پر اس کو بھی کنسیڈر کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپر پاور جو ہے اس میں ابھی جس طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں ریشنالٹی نہیں نظر آ رہی، جس میں وینزویلا والا سلسلہ ہوا، اسی طریقے سے جو ٹریڈ گرین اینڈ لینڈ والا ٹیرف کا جو جی سلسلہ شروع کیا گیا، اسی طریقے سے گرین لینڈ کے اوپر آکوپیشن کی بات کی گئی. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے سپر پاور کی جس کی اپنی پاورز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا ٹرانس اٹلانٹک جو ان کے ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ابھی اسٹرین ہو چکے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ٹورڈز دی اینڈ دیکھیں ورلڈ وارز کیوں ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی کہ اس میں ایک لیول پہ آ کے ارریشنالٹی اسٹارٹڈ پریویلنگ. تو میرے خیال میں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ابھی جب ڈپلومیسی کو میرے خیال میں دیا جا رہا ہے چانس، تو ایران کی طرف سے بھی کچھ ایریاز میں گیو اینڈ ٹیک کی طرف آنا چاہیے تاکہ یہ اس سلسلے کو کسی حد تک کم کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، بڑی باتیں ہو رہی ہیں ایران کی ماسکیٹو فلیٹ کی، اور اب تو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھی اس کو بڑا جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے کہ یہ جو جدید ہتھیاروں سے لیس چھوٹی کشتیاں ہیں ان کو بڑا مؤثر قرار دیا ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ جس طرح کی چیزیں ایران نے استعمال کی اسٹریٹ آف ہارمز میں، جو کاماکازی جو کشتیاں تھیں ان کے پاس، پھر کچھ باتیں ہوئیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ تمام کشتیاں بھی ختم کر دے، جو بہرحال ختم کرنا بہت مشکل ہے، کافی لمبا عرصہ اس کو لگے گا، تو چھوٹی جو بوٹس ہیں جو فشنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی کھڑے ہو کے ایران کنٹرول کر سکتا ہے، جو ہے وہ جو کندھوں پر راکٹ لانچرز جو ہیں وہ لے کر وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ماسکیٹو فلیٹ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے واقعتاً حیران کیا اپنی ٹیکنالوجی سے دنیا کو؟ جی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ملک کو جو اپنا جب ڈیفنس کرنا ہوتا ہے تو اپنی جغرافیکل پوزیشن کو دیکھ کے اور اپنے جو اس کے انوائرمنٹ ہے اس کو ریڈ کر کے ہی ہمیشہ کیا جاتا ہے. تو ایران جو ہے پچھلے 10 سال سے، وہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 10 سال سے اس وار کا انتظار کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو ڈیولپ کیا جس بالکل میں صحیح. انہیں پتا تھا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف یہاں پہ لڑنا ہے. تو ان کی جو پالیسی رہی ہے وہ پرائمریلی ڈینائل کی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ڈینائی کیا ہے. کنٹرول ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ ایریا تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر آپ کو ایئر پاور بھی چاہیے ہوتی ہے، بیکاز سی کنٹرول یا لینڈ کنٹرول بھی کسی جگہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایئر پاور کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب چونکہ ان کے پاس ایئر پاور نہیں ہے تو اس حوالے سے کم از کم ان کی یہ جو ماسکیٹو فلیٹ آپ کہہ لیں یا اسمال بوٹس ہیں جو پاور بوٹس ہیں، وہ اپنی ویلیو آف نیوسنس انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کریٹ کی اور انہوں نے استعمال کی. اب آپ دیکھیں ایک شپ کے اگینسٹ اگر کاماکازی بوٹ وہ جاتی ہے
اور جسٹ بیفور امپیکٹ اس کے جو بوٹ کے اوپر دو اس کے رائڈر ہوتے ہیں، وہ رائٹ لیفٹ پہ اپنا وہ جمپ مار جمپ جاتے ہیں کر دیں. پانی میں، اور وہ بوٹ جا کے ہٹ کرتی ہے. تو دس از اے ویری ویری سمپل وے آف ہٹنگ دا شپس. تو یہ آئی تھنک انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ماسٹر کیا، اور اس کو اب نہ کسی میزائل سے آپ روک سکتے ہیں، نہ کسی اور طریقے سے. اور یہ کیسا انہوں نے آلہ استعمال کیا یا جنگ کے حکمت عملی کے حساب سے جو بڑا مؤثر رہا ہے. مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے ناظرین، چھوٹا سا بریک لیں گے. وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بڑی اہم چیزیں ہیں اس ریجن کے، جو مستقبل کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس حوالے سے. پھر بھارتی نیوی وہ اپنی ایکسپینشن پر بڑا اس وقت غور کر رہی ہے اور بڑا انویسٹ کر رہی ہے، تو منصوبہ کیا ہے بھارت کا، اس کو ڈسکس کریں گے. کہنا چاہیے گا اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا سر، اب نئے سیکیورٹی اسٹرکچر ہو رہی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو ڈے ون سے باتیں ہو رہی تھیں جس وقت اس جنگ کا آغاز ہوا، کیا پاکستان کا مستقبل میں گلف کے جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا اس میں بڑا کلیدی کردار ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ ہم بہت عرصے سے یہ خبریں سن بھی رہے تھے کہ بہت سے ممالک اس حوالے سے انگیجڈ ہیں، پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی قطر کے ساتھ، کویت کے ساتھ جو ایک دفاعی کوآپریشن کا ایک معاہدہ ہوا، کویتی وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں 2 روز کے اہم دورے پر. پھر اور بھی ممالک ہم سن رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اسی طرح کے کوآپریشن اگریمنٹس کے حوالے سے. آپ کو مستقبل کا گلف کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس لیے کہ اس میں ابھی اس وار نے بہت ساری چیزوں کو ایک تبدیلی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اس تبدیلی میں سب سے پہلی جو ایک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجن ہے اس کو خود اپنے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اپنے مسائل کو دیکھنا ہوگا. تو اس حوالے سے ایک ریجنل جو ہے سیکیورٹی میکنزم کی ضرورت بالکل ہے اور رہے گی. اور اس حوالے سے میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ اس طرف بات چیت شروع ہوئی ہے، اور جس میں سعودیہ کے ساتھ آلریڈی ہمارا پیکٹ ہو چکا. ابھی قطر کے وزیر خارجہ آج آئے ہوئے پاکستان میں، میرا خیال ہے 2 دن کا ان کا دورہ ہے، اور کویت کے. مختلف ملاقاتیں بھی کریں گے. جی کویت کے. جی تو اس حوالے سے وہ بھی اسی حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں جس کے اندر سیکیورٹی بھی ہے، جس میں انویسٹمنٹ بھی ہے، جس میں انرجی بھی ہے، جس میں کمیونیکیشن ہے، ٹریننگ ہے، لاجسٹکس ہے. تو یہ کمپریہنسو ایک ایگریمنٹ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی باقی ممالک کے ساتھ بھی بات چیت میرے خیال میں بیک اینڈ پہ چل رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ جو ایک پوائنٹ اگر آپ دیکھیں نا 14 میں سے، اس میں وہ یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اپنے جو آپریشنز ہیں وہ وائپ آؤٹ کرے گا اور یہاں سے وہ نکلے گا. تو ظاہر ہے امریکنز کے جو 13-14 بیسز ہیں وہ بھی یہاں سے اب خالی ہوں گے آہستہ آہستہ ایک سیکوینس کے اندر. تو اس کے لیے جو ریجنل فریم ورک ہے انڈر ملٹی پولیرٹی وہ ایسے ہی بنے گا جس میں کہ جو ریجنل پاورز ہیں وہ مل کے اپنے آپ کو ایک سیٹ اپ میں لے کے آئیں گی. میں بھی جیسے ہم بات کرتے ہیں جی نیٹو کی یا اس طرح کی، تو ہو سکتا ہے گلف کا بھی ایک نیٹو پیٹرن کے اوپر ایک سیٹ اپ ڈیولپ ہو جائے، اور پاکستان یقینی طور پہ اس میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ بھارت گزشتہ سال کی جنگ کی شکست کے بعد بہت اگریسولی ملٹری اکوپمنٹ پروکیور کر رہا ہے. ریسنٹلی انہوں نے جو رفال ڈیل کی $40 بلین کی ود فرانس، پھر ایم کا پروٹوٹائپ، اور ابھی ان کی ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل نے تینوں آرمڈ فورسز کے لیے لگ بھگ $5.5 ارب کی اپروول دی. اب ان کی نیوی نے جو ہے اس کا بھی ایک ایکسپینشن کا پروگرام ہے، اور $28 بلین سے زیادہ رپورٹڈلی وہ اب خرچ کر رہے ہیں، جس میں ایک تو وہ بلو واٹر فورس بنانے کی خواہش رکھتے ہیں بائی دا اینڈ آف 2035. سیکنڈلی وہ کچھ 74 وارشپس لے رہے ہیں، سب میرینز لے رہے ہیں. پھر AIP جو ہے وہ ٹیکنالوجی وہ جرمنی سے $8 بلین کی وہ لینا چاہ رہے ہیں سب میرینز. تو یہ جو پلانز ہیں بھارت کے لیے، یہ کوئی خطرہ ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں بھارت نے ابھی جو اپنا پلان چاک آؤٹ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی offensive کیپیبلٹی کو انہوں نے چائنا اور پاکستان کے اگینسٹ دونوں طرح سے وہ اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے دوسرا ہے ان کا کہ سی ڈینائل کے علاوہ سی کنٹرول وہ لینا چاہتے ہیں. بلو واٹر نیوی بیسیکلی مختلف امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر اپنے کنٹرولز ڈیولپ کرتی ہے. جیسے کہ امریکن نیوی ہے
تو جو ٹریڈ کے حوالے سے ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. پاکستان یقینی طور پہ ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈیفینسو اوفینسو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی ملک کے خلاف جارحیت تو نہیں کرنی، لیکن یہ کہ اتنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے کہ کوئی ملک جب ہمارے خلاف اس طرح کی حرکت کرے جیسے معرکہ حق میں ہم نے دیکھا، تو اس کو ہم ایک بہت اچھا دندان شکن جواب دے سکیں. تو اس حوالے سے پاکستان نیوی جو ہے ماشاءاللہ ویل اکوپڈ ہے، اور اپنے حساب سے جو ہمارے دفاعی جو وہ منصوبے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کو ڈیولپ کر رہی ہے. اب چائنا کے اگینسٹ اگر دیکھیں انڈیا، تو انڈیا نے اپنے آپ کو اس وقت میرے خیال میں 135 سے 140 کے قریب ان کے شپس ہیں ان کے انڈیا کے، اور 300 کے قریب ہیں چائنا کے. تو انڈیا جو ہے وہ اپنی بائی 2035 اپنی یہ تعداد بڑھا کے 200 کے قریب لے جانا چاہتا ہے، جس میں کہ وہ اپنے آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھی بڑھانا چاہ رہا ہے، اور جی اس حساب سے تو یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو یقینی طور پہ یہ چائنا سینٹرک ہیں. تو دونوں ہی طرح سے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے طریقے سے ان کو دیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر، پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی ابتدائی طور پر تو کامیاب رہی. دھرمیندر پردھان جو بھارت کے وزیر تعلیم تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن طلباء کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھیں، کاکروچ جنتا پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھیں وہ آنر نہیں کی جا رہی مودی حکومت کی جانب سے. انفیکٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر اسپیسیفکلی مسلمان اسٹوڈنٹس کو. تو اب حالات کیا ہوں گے، ہو سکتے ہیں کیا مستقبل میں دوبارہ ہمیں اس طرح کے احتجاج دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ جو احتجاج ہے اس نے بھارت کے اندر مودی کی سیاست کو کس قدر ڈیمیج کیا ہے؟ بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے، کہنا چاہیے گا. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، بھارت میں ہم نے دیکھا بڑا شور رہا گزشتہ چند روز کاکروچ جنتا پارٹی کی کال پر. بھارت میں جب سے مودی حکومت اقتدار میں آئی ہے 150 سے زائد ایگزامز لیک ہوئے، جس میں رپورٹڈلی 7.5 کروڑ سے زائد بھارتی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے. صرف اس سال جو ایگزام جو لیک ہوئے اس کے بعد 20 کے قریب اسٹوڈنٹس نے سیوسائڈ کیا. پریشر ڈیولپ ہوا، اسٹوڈنٹس نے کال دی، باہر نکلے حکومت کے خلاف. وہاں پر سونم وانگ چک نے ان کو جوائن کیا، ہنگر اسٹرائک ہوئی، اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس انسلٹنگ انداز میں پہلے سونم وانگ چک کو بھارت میں سی آر پی ایف اور دلی پولیس اریسٹ کر لے کر گئی، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو حشر وہاں پر کیا گیا، لاٹھیاں برسائی گئی اسٹوڈنٹس پر، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے. جن پیلٹ گنز کا استعمال بھارت نے کشمیریوں کے خلاف کیا تھا ان پیلٹ گنز کا استعمال نئی دلی میں اور دیگر بھارتی بڑے شہروں میں اسٹوڈنٹس کے خلاف کیا گیا. دھرمیندر پردھان جو بھارت کے وزیر تعلیم تھے وہ مستعفی ہو گئے، لیکن جو اور کمٹمنٹس تھیں ان کو حکومت نے آنر نہیں کیا. جب کال آف کر دیا اسٹوڈنٹس نے اس پروٹیسٹ کو، تو اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر مسلمان اسٹوڈنٹس کو. ابھی تک یہ جو اطلاعات ہیں بہار میں اور ویسٹ بنگال میں جو بی جے پی کے چیف منسٹر ابھی ریسنٹلی الیکٹ ہوئے سویندو ادھیکاری، وہ بہت زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. پھر بہار میں حالات بہت خراب ہیں اور اسٹوڈنٹس شاید اب دوبارہ اسی طرح کے احتجاج کے حوالے سے بھی غور کر رہے ہیں. پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے بھارت میں اور ہونے کیا جا رہا ہے. ان احتجاجوں کا مودی کی سیاست پر کتنا اثر پڑا ہے، اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا بھارت سے ویڈیو لنک پر اجے شکلا نے. سینئر بھارتی صحافی ہیں، ایڈیٹر ہیں دی پرنسپل انڈیا کے. اجے بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. AK-47 جیسی رائفل سے چھاتروں پہ، نہتھے چھاتروں پہ گولی چلائی جا رہی ہے. سیوان میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے اور وہاں سے مسلم MLA ہیں، اور اس کے بعد میں وہاں پر بچے کھل کے بول رہے تھے. لڑکیوں کے ساتھ میں سیکسول اسالٹس کیے گئے ہیں. اجے بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کمٹمنٹس تھیں مودی حکومت کی، وہ کمٹمنٹس تو ابھی جو ہم سی جے پی کے کچھ آفس بیررز کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے اسپوکس پرسنس کی باتیں سن رہے ہیں، ایز آف نو لگ یہ رہا ہے کہ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مودی حکومت بیک فٹ پر ہے اور وہ مزید انگیج نہیں کر رہی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ. آپ وہاں پر موجود ہیں، ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں بہت بری استھتی ہو گئی ہے دیش کے اندر، اور جس طریقے سے نریندر مودی سرکار نے پوری طریقے سے چھاتروں کو دبانے کے لیے جو ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، وہ یہ لگتا ہے کہ وہ جیسے
स्टूडेंट्स पे नहीं बल्कि किसी दुश्मन मुल्क के लोगों पर हमले कर रहे हो। इस तरह से पुलिस ने और सीआरपीएफ ने और आरएएफ ने इस तरह से एक्शन किया है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, AK-47 जैसी राइफल से छात्रों पे, निहत्थे छात्रों पे गोली चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सीवान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां से मुस्लिम एमएलए हैं, और उसके बाद में वहां पर बच्चे खुल के बोल रहे थे, तो इसलिए उन पे AK-47 तक इस्तेमाल कर दीजिए। जहां जहां पर भी मुस्लिम छात्र मिले हैं या मुस्लिम लोग मिले, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास जो छात्र थे उनको बुरी तरह पीटा गया है। इसी तरीके से अलीगढ़ में जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां के पर छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया है। लड़कियों को पीटा गया, लड़कियों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किए गए हैं। और जब ये सब हुआ हो तो निश्चित रूप से बेहद दुखद होता है। और इसके अलावा एक जुनैद नाम का व्यक्ति था जी, जो पानी और खाना वहां पर देता रहा है वहां पर जी, उसके घर को आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी सरकार की पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने उनको पूरे घर को उठा लिया, उनको परेशान किया। तब राहुल गांधी ने जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चा यानी आप क्या कहें माइनॉरिटी के जो हेड हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनको जो MP भी हैं, बड़े मशहूर शायर भी हैं, हाँ मशहूर शायर भी हैं, उनको उन्होंने उनके पास भेजा और उन्हें पूरी मदद की बात करी और कहा पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, हम सब खड़े हैं और आपको राहुल जी खड़े हैं और पूरा साथ देंगे। राहुल जी खुद मोहम्मद इरफान के घर हाँ दिल्ली गए और इस तरह से। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं न किसी से माफी मांगी है, न किसी को सांत्वना दी है, न किसी अच्छा अजय भाई, मैं आपको कता कलामी की माजरत, ये जो आपने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसी से माफी नहीं मांगी, वो तो उल्टा अब जो मामलात कर रहे हैं इन प्रोटेस्टर्स के साथ, अब जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि जहां पर मुसलमानों की आबादी निस्बतन ज्यादा है वहां पर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी तो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उन एरियाज को जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं। और अभी जो मैंने लास्ट रिपोर्ट्स देखी और नेहा बोरा की गुफ्तगू सुनी, उसके मुताबिक शुवेंदु अधिकारी 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मजीद गिरफ्तार करने का इंदिया दे चुके हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस वो बिहार में और वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स पर लगाए जा रहे हैं। तो अगर हालात ये रहेंगे, आपको दोबारा CJP या भारत की यूथ, भारत की स्टूडेंट्स और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मतलब जो तमाम लोग इफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से, वो दोबारा सड़कों पर आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इरफान के साथ जिस वक्त मुलाकात हुई राहुल गांधी की और उन्होंने मजदूरों से मुताल्लिक उनसे गुफ्तगू की, तो इरफान कहते हैं कि राहुल गांधी ने मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं लेकिन आपको पहले खुद सड़कों पर निकलना पड़ेगा। नहीं, आप वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जो हालात पैदा कर रहे हो वो ये स्थिति है कि बीजेपी RSS का जो एक मोहनदास करके इनका इंटेलेक्चुअल सेल का हेड है, और उसने क्या किया, उसने बोला मैं यदि होता तो इन प्रदर्शनकारियों पे यानी प्रोटेस्टर्स पे सीधे गोली चलवाता, अच्छा, और लड़कियों के साथ में गैंग रेप करवाता। अब आप सोचिए, जिसकी इतनी गंदी भाषा हो, जिस पूरे जो उनके इंटेलेक्चुअल सेल का हेड था, वो आदमी ये कह रहा है, इसका मतलब इनका इंटेलेक्चुअल ये है कि अपनी किसकी बेटी है क्या है, मतलब आप सोचिए बेटियों के साथ गैंग रेप की बात करता है। जी, तो आपको लगता है कि ये सोच पूरी बीजेपी में ऊपर से नीचे तक प्रिवेल कर रही है, मोदी से लेकर जो है? जी बिल्कुल, RSS बीजेपी की सोच ही यही है। और जब यही सोच हो तो अब आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि ये उस तरह के लोग हैं और इनसे आप कोई बड़ी उम्मीद मत करिए कि ये कोई बेहतर करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अजय भाई, ये भी बताइएगा, हमने इस सारे मामले पे स्टूडेंट्स को गोदी मीडिया के ऊपर भी बहुत तनकीद करते हुए देखा, वो बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने कि आप लोग अगर ठीक तरीके से काम करते तो शायद हालात भारत में ये ना होते। इसमें भारतीय मीडिया का क्या किरदार दिखाई दे रहा है? और आप समझते हैं कि जो नफरत इस वक्त भारत के एक आम शहरी के दिल में डेवलप हो रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, अगेंस्ट मीडिया, ये लावा जब फटेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी मोदी के लिए? जंतर मंतर से ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट मुंबई में था जी।
اس سے بڑا پروٹیسٹ پونے میں تھا, جی اس سے بڑا پروٹیسٹ پٹنہ میں تھا. پٹنہ یونیورسٹی کے جو این ایس یو آئی یعنی کانگریس کی جو اسٹوڈنٹ سیل ہے, اس کا جو پریسیڈنٹ ہے, جو پٹنہ یونیورسٹی کا بھی پریسیڈنٹ ہے, اس کو اور اس کے پریوار کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, جبکہ فیملی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ایک لیڈی جو وہاں پر اس کی وائس پریسیڈنٹ تھی, اس کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. اسی طریقے سے کولکاتہ میں بڑا بھینکر پروٹیسٹ تھا. اور یہ پروٹیسٹ یہی نہیں ہے, مدھیہ پردیش میں, اس کے علاوہ گجرات میں, اس کے جہاں جہاں بی جے پی ہے وہاں پر بھی ہے. اور اب تو یہ استھتی ہے کہ کئی بی جے پی ایم پیز کے اور منسٹرز کے کی بیٹیاں بھی نکل آئی ہیں اور وہ بھی بول رہی ہیں, اور جس طرح کے نعرے لگا رہی ہیں, آپ کلپنا کریں گے, نریندر مودی کے لیے بھڑوا بول رہی ہیں, نریندر مودی کے لیے اور کچھ بول رہی ہیں, اور یہ بی جے پی سے آئی ہوئی لڑکیاں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے معاملات کی وجہ سے جو گودی میڈیا کی پروٹیکشن تھی, وہ ببلز جو بنا دیے تھے انہوں نے مودی کے ارد گرد, وہ ببل اب پھٹ رہے ہیں اور بھارتی اصل چہرہ دیکھ رہے ہیں نریندر مودی کا؟ مجھے لگتا ہے کہ نشچت روپ سے بدلاؤ ہوگا, اور یہ بدلاؤ کی دشا میں ایک سندیش ہے, اسی دشا میں سب کچھ چل رہا ہے. اب یہ بدلاؤ اس لیے کیونکہ اب اس سے ہر کوئی پربھاوت ہے, ہر ایک کسی کی فیملی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, اور اس لیے نریندر مودی پہلی بار ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو گزشتہ 12 سال کے اندر کیا تبدیلی دکھائی دی ہے میڈیا کے اندر, اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے نزدیک موجودہ بھارتی مین سٹریم میڈیا, جس کو آپ سٹوڈنٹس بھی بھارتی بھی گودی میڈیا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں, اس کا کیا کردار رہا ہے؟ میڈیا میں کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا جسے کہا جاتا ہے, وہاں تو یہ استھتی ہے, آپ ایک ٹویٹ کر دیں گے گورنمنٹ کے خلاف تو آپ کی نوکری چلی جائے گی. اوکے, میں نے خود صرف ٹویٹس کے کارن اور ایک یوٹیوب چینل پہ کچھ بول دینے کے کارن 3 نوکریاں کھوئی ہیں اس طرح سے. تو اب آپ سوچئے, مجھے ایک کمپنی کے تو ایم ڈی کا فون آیا کہ مجھے پی ایم او سے ایسا ایسا ڈائریکشن ہے, بھائی مجھے میری کمپنی بچانی ہے پلیز. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, پریشان مت ہوئیے, میں ریزگنیشن بھیج رہا ہوں. اب آپ سوچئے اس طرح کی استھتیاں ہوں. نہیں تو پھر اب آپ کو حالات کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ دوسرا, جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ AK-47 کا استعمال اگر سٹوڈنٹس کے خلاف کیا گیا ہے, پیلٹ گن کا جو ایک وکٹم تھا وہ راہل گاندھی نے تو پریس کانفرنس کے دوران لا کر دکھایا بھی, اور میں نیہا بورا کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ خاموش رہے جس وقت کشمیر میں انہوں نے لوگوں پر, نہتے لوگوں پر پیلٹ گنز استعمال کی, اور راہل گاندھی نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا. ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی اس پالیسی کے خلاف کھڑی رہی. تو ابھی جو کچھ دلی میں ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب مزید جو ہے وہ گراؤنڈ راہل گاندھی کے لیے پریکٹیکلی آسان کر رہے ہیں نریندر مودی, اور جو سٹوڈنٹس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ان کی, سی جے پی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی, اس کے اوپر اب آگے کچھ نہیں ہو رہا پازیٹیو؟ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ سڑکوں پر آئیں گے؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹ تو آلریڈی سڑکوں پہ ہیں. صرف ایک سنگٹھن کے لوگ جو صرف ایک جگہ بیٹھے تھے جنتر منتر پہ, جی, وہی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. اوکے, پورے دیش میں جنتر منتر اس لیے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سنسد کے پاس میں یعنی پارلیمنٹ کے پاس میں, لیکن باقی پوری کنٹری میں جو ہو رہا ہے وہ لگاتار چل رہا ہے. این ایس یو آئی, یوتھ کانگریس, اور یہ لگاتار کر رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں. تو اس سے آپ سمجھ لیجیے یہ کوئی سامانیہ چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آخر میں اجے بھائی یہ بتائیے گا, ہم نے بڑے الزامات سنے بی جے پی کے جو منسٹرز تھے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا, بھارت کی یوتھ کو کہا جی کہ یہ آئی ایس آئی کے پیرول پر ہیں, پاکستان یہ سب کچھ کروا رہا ہے, یہ فورن فنڈنگ ہے ان کے پیچھے. مجھے لگ رہا ہے جس طرح حالات جا رہے ہیں اور جو بڑھ رہے ہیں اس میں 2 بدلاؤ ہو رہے ہیں. اچھا, ایک, راہل گاندھی کو آج ہر قوم کا ویکتی پیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ووٹ دے گا کہ نہیں دے گا, مجھے نہیں پتا ہے, لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آج ہر قوم کا ویکتی, ہر جات کا ویکتی انہیں پیار کرتا ہے, اور وہ ان کے لیے بہتر سوچتا ہے. ایک وہیں دوسری طرف لگ بھگ ہر قوم میں آج کی ڈیٹ میں
व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी को नापसंद करता है और उनको मानता है कि हिंदुस्तान की बर्बादी नरेंद्र मोदी के कारण हुई है। और जब ये सब किया हो, यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से मुझे लगता है ये संदेश है कि मैसेज है पूरी तरीके से कि अब इनकी सफाई होने वाली है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी। बहुत शुक्रिया अजय भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। से अजय शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने तफसीलन सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।